मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपने इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी कर दें। कि इस महीने की यकम तारीख को सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत है। अल्लाह ताला ने ऐसी खूबसूरत ज़िंदगी हज़रत उमर को अता फरमाई कि रोए ज़मीन पर उमर जैसी ज़िंदगी की वो मिसाल पेश नहीं कर सकती। ऐसा इंसाफ और ऐसा अदल और ऐसा निज़ाम अल्लाह की ज़मीन पर कायम फरमाया कि मुअर्रिख़ तारीख़ लिखने वाले भी, चाहे वो गैर मुस्लिम थे, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला उनके निज़ाम की तारीफ़ किए बगैर रह ना सके। ऐसा लॉ और ऐसा कानून मुरत्तब फरमाया कि आज की गैर मुस्लिम कौमें भी हज़रत उमर के बनाए हुए कानून को सलाम पेश करती हैं और अपने मुल्कों में उस कानून को नाफिज करते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला को ऐसी अल्लाह ताला ने सलाहियत और ज़िंदगी अता फरमाई। नबुव्वत के 40 साल हिजरत के 40 साल के बाद 40 साल हो चुके थे जिस वक्त आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, और ज़माना जाहिलियत के अंदर भी शुजाअत और बहादुरी थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ इस्लाम की दावत के लिए बाहर निकले, ऐलान फरमाया। लोगों ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े। आप बेहोश हुए, लोग उठाकर घर ले आए। आपको होश आया तो आपकी ज़ुबान से पहला सवाल यही था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का क्या हाल है। कौम वाले, कबीले वाले छोड़ के चले गए कि जिसकी खातर मार पड़ी है फिर उसी का नाम लेता है। तो वालदा ने कहा हज़रत अबू बकर से कि ए अबू बकर, कुछ तो खा ले। आप फरमाने लगे, मैं उस वक़्त तक कुछ नहीं खा सकता जब तक कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हाल पता ना चल जाए कि मेरे महबूब का हाल क्या है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वालदा इस्लाम नहीं लाई थी, तो कहने लगी, मैं कहाँ से पूछूं कि तेरे साथी का क्या हाल है। तो आपने फरमाया, उम्मे जमील से पूछो। हज़रत उमर की बहन इस्लाम ला चुकी थी। उम्मे जमील से पूछा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इस वक़्त कहाँ तशरीफ़ रखते हैं। तो उम्मे जमील ने फरमाया कि आप इस वक़्त ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर तशरीफ़ रखते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ 2 बंदों के सहारे आपकी खिदमत में हाजिर हुए, आपकी खिदमत में पहुँचे। आपने अबू बकर की हालत को देखा कि किस कदर आपको इस्लाम की दावत देते हुए मार पड़ी और आप पर जुल्म और सितम के पहाड़ टूटे। उस वक़्त अल्लाह के नबी ने अल्लाह के सामने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अईन रहे हैं, लेकिन अल्लाह अर्श पे फैसले बदल चुका है। तलवार हाथ में उठाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से निकले। नुआइम इब्न मसऊद मिले, उमर कहाँ जा रहे हो? कहने लगे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का काम तमाम करने जा रहा हूँ। इस्लाम की दावत फैलती जा रही है, लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ते जा रहे हैं, इस काम को रोकना है। तो हज़रत नुआइम इब्न मसऊद कहने लगे, ए उमर, तुझे पता है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तो कत्ल करने जा रहे हो, तुमने अपने घर, अपने ख़ानदान की खबर ली है? तेरी बहन और तेरा बहनोई भी कुछ का कलमा पढ़ चुके हैं। फौरन अरादा बदला, अपनी बहन के घर का रुख किया। हज़रत खब्बाब उन्हें कुरान पढ़ा रहे थे, दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर गए। अपने बहनोई हज़रत सईद जो अशरा मुबशरा में से हैं, इस कदर मारा, उन्हें लहूलहान कर दिया, अपनी बहन को मारा। बहन ने कहा, ए उमर, जितना मारना है मार ले, लेकिन मोहम्मद का दामन नहीं छोड़ सकते, मोहम्मद का कलीमा नहीं छोड़ सकते, इस्लाम को नहीं छोड़ सकते। बस ये कहना था। हज़रत उमर अपनी बहन की तरफ देखते हुए
دل میں نرمی پیدا ہو گئی. تو کہنے لگے اچھا مجھے بھی سناؤ تم کیا پڑھ رہے تھے. آپ کی بہن ام جمیل کہنے لگی عمر یہ کلام پاک ہے, غسل کیے بغیر اس کو چھو نہیں سکتے. غسل کروایا, پھر قرآن کھولا, قرآن کی سورۃ طٰہٰ سامنے آئی, قرآن کی سورۃ طٰہٰ کی تلاوت سنائی گئی. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استویٰ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ. یہ قرآن کی تلاوت کا سننا تھا اور آپ کا کہنا تھا مجھے بھی محمد الرسول اللہ کی غلامی میں لے جاؤ. حضرت عمر اسی تلوار کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سفر کرتے ہیں. حضرت حمزہ نے دیکھا, صحابہ نے دیکھا عمر ہاتھ میں تلوار اٹھائے آ رہے ہیں. تو حضرت حمزہ کہنے لگے اگر تو ارادہ اچھا ہوا تو ٹھیک, وغیرہ اسی کی تلوار سے اس کو ختم کر دیں گے. میرے نبی نے فرمایا صحابہ سے اس کو آنے دو, میری رات کی دعا عرش پہ قبول ہو چکی ہے, آنے دو. آپ داخل ہوئے, آپ نے فرمایا اے عمر کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تو پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ وقت آ چکا ہے, میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. بس آپ کا کلمہ پڑھنا تھا, صحابہ نے تکبیر کے نعرے بلند کیے, اللہ اکبر. صحابہ میں خوشی کی لہر, اللہ کے نبی خوش, جبرائیل آسمان سے زمین پہ آئے, یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے پہ آپ خوش ہیں؟ فرمایا ہاں میں خوش ہوں. فرمایا پھر سنو, آج فرشتے بھی آسمان پہ خوشی منا رہے ہیں کہ عمر آج محمد عربی کا غلام بن چکا ہے, آج اسلام کو عزت ملنے والی ہے. اسلام کی عزت کا میں اضافہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے ہونے والا ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر زمین و آسمان نے حضرت عمر کی زندگی کے وہ حصے دیکھے کہ جس کی مثال آج تک کوئی قائم نہیں کر سکا. عبادت کا وقت ہوا, نماز تو فرض نہیں ہوئی تھی, نفلی نماز پڑھی جاتی تھی. آپ نماز پڑھنے لگے تو حضرت عمر نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہاں نماز پڑھتے ہیں, بیت اللہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو آپ نے فرمایا عمر تجھے پتہ ہے ہمیں بیت اللہ میں نماز اور عبادت نہیں کرنے دی جا رہی. آپ کو مخالفت کا پتہ ہے کس قدر مکہ والے میرے دشمن ہیں, مسلمانوں کے دشمن ہیں. تو آپ نے فرمایا آج انشاءاللہ ہم عبادت بیت اللہ میں کریں گے. آپ نے تلوار اٹھائی اور اعلان کیا مکہ کی گلیوں میں کہ جس نے بچے یتیم کروانے ہیں عمر کا مقابلہ کرے. آج عمر کلمہ پڑھ چکا ہے, آج مسلمان کی عبادت بیت اللہ میں ہوگی. ایسی خوبصورت زندگی, ایسا عشق پھر اللہ کے نبی سے کیا. اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھے, اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم کامل ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک تمہیں رسول اللہ سے محبت, اپنے اولاد سے, اپنے ماں باپ سے, والناس اجمعین, دنیا کی جہاں کے سارے لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو جائے تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, مجھے آپ سے بڑی محبت ہے, لیکن جان سے زیادہ نہیں ہے. آپ نے فرمایا اے عمر اگر مجھ سے محبت جان سے زیادہ نہیں ہے تو ایمان آپ کا کامل کیسے بنے گا؟ تو اسی لمحہ اسی مجلس میں حضرت عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ اب مجھے آپ سے محبت جان سے بھی زیادہ عزیز ہے. ایسا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ حضرت عمر کا. صحابہ فرماتے ہیں آپ کی زبان پہ یہ اکثر ہم جملہ سنتے تھے, میں ابو بکر عمر وہاں گئے, میں ابو بکر عمر فلاں جگہ سے آئے, میں اور ابو بکر عمر فلاں جگہ سے گزرے. آپ کی زبان پہ ابو بکر عمر, ابو بکر کا عمر بار بار نام آپ کا آتا تھا.
اللہ کے نبی نے فرمایا آسمانوں پہ میرے 2 وزیر جبرائیل میکائیل اور زمین پر بھی میرے 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہیں اور ایک عمر ہیں۔ صحابہ مسجد نبوی میں مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں حاضر ہوئے، ایک طرف ابو بکر کا ہاتھ ہے اور ایک طرف حضرت عمر کا ہاتھ ہے۔ آپ یوں داخل ہوئے، صحابہ سے فرمایا کہ ادھر دیکھو، صحابہ دیکھنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ یوں ہی ہم قیامت کے دن اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، ایک طرف میرے ابو بکر ہوگا اور ایک طرف عمر ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کیا مقام ہو سکتا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد زمین پر اللہ کسی کو نبی بناتا تو عمر کو نبی بناتا، اگر میرے بعد کسی کو نبی بنایا جاتا تو عمر کو نبی بنایا جاتا۔ مشورہ دیا، اللہ نے قرآن بنا دیا، رسول اللہ کو مشورہ دیا، اللہ نے مشورے کو قرآن بنا دیا۔ قرآن کی کتنی آیات حضرت عمر کا مشورہ ہے اور وہی مشورہ عرش الہی سے وہی بن کے اترا ہے۔ حضرت عمر نے طواف کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھوں، نماز پڑھوں۔ حضور علیہ السلام خاموش ہو گئے، وحی نہیں آئی تھی، اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا۔ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ عمر کو کیا کہوں۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، سورۃ بقرہ کی آیت لے کر آئے، اے نبی مقام ابراہیم کو نماز، کیونکہ رات کو خدمت کے لیے ان کی خدمت کیا کرتے تھے، ان کے لیے پانی کی مشکیں بھر کے ان کے گھروں میں دیا کرتے تھے، رات کو مدینہ کی گلیوں میں پہرا دیا کرتے تھے۔ بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا، فکر لگ گئی، دوڑے جا رہے ہیں، صحابی ملے، اے عمر کہاں جا رہے ہو، اے امیر المومنین کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے بیت المال کا اونٹ گم ہو گیا ہے، پتہ نہیں کتنے مسلمانوں کا اس میں حصہ تھا، مجھے فکر لگی ہوئی ہے کہ وہ کہاں چلا گیا۔ عمر سے پوچھ ہوگی، ایک ادنا سے ادنا شخص بھی حضرت عمر سے بات، منبر پر بیٹھے ہوئے بات پوچھ سکتا تھا، سوال کر سکتا تھا، اور فرمایا کرتے تھے تم، میرا دوست وہ ہے جو مجھے میرے عیب بتائے، میرا دوست وہ ہے مجھے میرا عیب بتائے۔ صحابہ سے کہنے لگے اگر عمر راستے سے ادھر ادھر ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اے عمر ہماری تلواریں فیصلہ کریں گی۔ تو شکر ادا کیا اللہ کا کہ میری اصلاح کے لیے، مجھے سمجھانے کے لیے لوگ زمین پہ موجود ہیں۔ آپ خطبہ دینے لگے، ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اے امیر المومنین، کل جو کپڑا تقسیم ہوا مال غنیمت میں سے، اس کپڑے سے ہمارے کرتے، ہماری قمیص نہیں بنی، آپ کا کرتا کیسے بن گیا؟ کپڑا تو سب کو برابر تقسیم ہوا ہے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے اس کا جواب میرا بیٹا دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے کہ میرے حصے میں آنے والا کپڑا میں نے اپنے باپ کو ہدیہ کر دیا تھا، یہ 2 کپڑے ملائے گئے تو امیر المومنین کا کرتا بنا ہے۔ حضرت عمر نے غصہ نہیں کیا، بڑے احسن انداز میں مطمئن کیا اور جواب دیا۔ ایسی زندگی تھی کہ عام شخص بھی امیر المومنین سے ان کے بارے میں سوال کر سکتا تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں پہرا دے رہے، گھر سے آواز آئی، ماں اپنی بیٹی کو کہہ رہی ہے کہ دودھ کے اندر پانی ملاؤ۔ بیٹی کہتی ہے یہ کام ہم نہیں کر سکتے، امیر المومنین کی طرف سے پابندی ہے، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹی امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے، تم یہ کام کر لو۔ خوف خدا کی مثال اس واقعے میں ملتی ہے۔ ماں نے بیٹی کو ترغیب دی کہ امیر المومنین نہیں دیکھ رہے۔ بیٹی نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہا، ماں اس کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر پوری گفتگو سن رہے، ماں اور بیٹی کا مکالمہ سن رہے،
سمجھ گئے بیٹی خوف خدا والی ہے. صبح ہوتے ہی اپنے بیٹے عاصم کا رشتہ لے کر پہنچ گئے. حضرت عاصم سے ان کا نکاح ہوا. اس بیٹی کی نسل سے تیسری نسل سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جنہوں نے اس زمین پر عدل اور انصاف کو قائم کیا تھا. ایسی بھرپور زندگی، اپنے بیٹے کے رشتے کے انتخاب کے لیے خوف خدا رکھنے والی بچی کا انتخاب. یہ صحابہ کی شان تھی. یہ صحابہ اللہ کے نبی کی سیرت کو سمجھتے تھے، اللہ کے نبی کی زندگی کو سمجھتے تھے. صحابہ کے ہاں یہ معیار نہیں تھا. اسی رات گزرنے کے بعد دن کو خوف خدا رکھنے والی بیٹی سے حضرت عمر کے بیٹے عاصم کا رشتہ طے ہو گیا. یہ حضرت عمر تھے، اور آپ کے دور حکومت میں زمین پر ایسا انصاف کہ بھیڑیا اور بکریاں آپس میں کٹھے چرا کرتے تھے. ایک دن بھیڑیے نے بکریوں پہ حملہ کیا، وہیں کھڑے ہو کے چرواہے نے آواز دی، آج عمر دنیا سے چلے گئے. تحقیق کے بعد پتا چلا واقعی عمر دنیا سے چلے گئے. بھیڑیے سے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہنے لگا، اور چرواہے سے پوچھا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا جب تک عمر موجود تھے بھیڑیے کی جرت نہیں تھی تو بکریوں پہ حملہ کر سکے. ایسا زمین پہ انصاف قائم کیا. Thanks for watching. Don't forget to like, comment.